हमारे ये बताते हैं कि 1990 से 91 के दौरान सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी की शरह 2.7% से बढ़कर 2012-13 में 15.08% तक पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक देही खवातीन की 11.05% के मुकाबले 25.06% शहरी खवातीन सी सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म देती हैं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सी सेक्शन के जरिए बच्चों की पैदाइश की शरह लगभग 22% है, यानी हर 100 में से 22 बच्चे ऑपरेशन के जरिए पैदा हो रहे हैं। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी PHIMC ने अपने पैनल पर शामिल सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अदाद-ओ-शुमार हाल ही में जारी किए। इनके मुताबिक 2016 से जनवरी 2024 के दौरान पंजाब में 6,66,800 से ज्यादा सी सेक्शन ऑपरेशन किए गए, जिनमें तकरीबन 5,25,619 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरंजाम दिए गए, जबकि इस दौरान पंजाब में नॉर्मल डिलीवरी के कुल केसेस 2,10,124 थे, जिनमें निजी अस्पतालों का हिस्सा महज 67,500 तक महदूद रहा। यानी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले 67% बच्चे सरकारी अस्पतालों में और 33% प्राइवेट क्लिनिक्स में पैदा हो रहे हैं। लेकिन सी सेक्शन ऑपरेशन में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स हो जाती है और सरकारी हॉस्पिटल्स में महज 22% बड़े ऑपरेशन, जबकि प्राइवेट क्लिनिक्स में 78% बच्चे पैदा होते हैं। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दरमियान सी सेक्शन ऑपरेशन का इतना नुमाया फर्क बहुत से सवालात उठाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का ये प्रोग्राम बड़ा सेंसिटिव है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा किसी एडल्ट को अपने साथ बिठा लें, वरना आप ये मत देखें, क्योंकि इसमें वो बड़ी एजुकेशन या एजुकेटिव बातें होंगी, लेकिन वो एडल्ट नौयत की भी हो सकती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जितनी भी डिलीवरीज होती हैं, मेजॉरिटी या इनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो सी सेक्शंस की होती हैं, जबकि हमारे देहात में, हमारे छोटे शहरों में जो डिलीवरीज हैं वो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। ये सी सेक्शन जो है पिछले 10 साल से इसने रिवाज पकड़ा हुआ है। और क्या है कि गायनोकोलॉजिस्ट ने पैसे बनाने हैं, अस्पतालों ने पैसे बनाने हैं, लोगों को चीर फाड़ करनी है, और वो इतनी यानी खौफनाक किस्म की तावीलें दे देते हैं अपने यानी पेशेंट को कि 8 महीने तक आपके हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं और बता रहे बिल्कुल ठीक है जी, बच्चा नॉर्मल है जी, बच्ची नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये वो लोग तैयारियां कर रहे हैं। महीना पहले हुआ कहते वो बच्चे का फीटस जो है वो इन्वर्ट हो गया, फीटस जो है टर्न हो गया। तो अब देखते हैं जी उसको, उसके बाद 1 हफ्ता पहले कह देंगे कि जी वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना वो फीटस के गले के इर्द गिर्द आ गई है, तो ये तो सी सेक्शन ना किया तो बच्चा और बच्चा दोनों जो है जान से चले जाएंगे। उस वक्त आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो कहते हैं जी ये तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जैसे हमारे देहातों में कहते हैं। और आदमी जो है ना वो चाहे खुद से पैसे लाए, चाहे उधार लाए, जो मर्जी करे, वो पकड़ के दे रहा होता है, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा दो, डॉक्टर साहब मेरी बच्चे को बचा दो, और डॉक्टर फिर उसको बचाता है और उसके बाद ये बताने से आपको गुरेज कर देता है कि अब आपका जितनी भी डिलीवरीज होनी है वो सी सेक्शन ही होनी है, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होनी है। और ये एक तफसील से हमारी यहाँ करप्शन हो रही है। इसको डॉक्टर्स नहीं आइडेंटिफाई करते, इसको PMDC नहीं आइडेंटिफाई करती, हमारी कोई मेडिकल बॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं करती। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। और ये वो मसीहा लोग जो मसीहा कहलाते हैं लेकिन हकीकत में कसाई हैं, जो लोगों की जेब काटने के लिए उनका जिस्म काट देते हैं। और ये सी सेक्शन नॉर्मल सर्जरी नहीं होती है, इसमें ख़वातीन को बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और ये कई साल रहती हैं उनके साथ। आपको एब्डोमिनल पेन्स आपकी रहती हैं, आपकी बॉडी वेट आपके कंट्रोल में नहीं रहता। वो कहते हैं हम आपको कमर पे इंजेक्शन लगा देंगे जी, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल आप घर जाएंगे बच्चे खत्म होगी। पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, 2 नंबर काम जो हो रहा है, 1 नंबर लोगों के हाथों, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर खुद डॉक्टर्स उसको आइडेंटिफाई नहीं करते तो मैं और आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये घर घर की कहानी है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद तैयब, गायनी डिपार्टमेंट है गुलाब देवी अस्पताल के, और प्राइवेटली भी प्रैक्टिस करते हैं हमीद लतीफ़ में भी। डॉक्टर शुएब नियाज़ी हैं, प्रेसिडेंट हैं YDA के, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वेरी सिंपल, इतने अनएथिकल क्यों हैं?
آپ تو ڈائریکٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, آپ کو تو میں پوچھ سکتا ہوں, آپ کے بیٹی بھائی بیٹی بہنیں یہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کیونکہ آپ نے اب ایک جو بنیادی انٹروڈکشن دیا ہے اس میں آپ نے صرف ایک ہی اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تو مجھے اچھے نہیں لگے کہ اب یہ الفاظ استعمال کریں میرے لیے, یہ میری کمیونٹی کے لیے, مگر اس میں کچھ میڈیکل باتیں ہیں جو کہ شاید کلیئر نہیں ہیں لوگوں کو. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ اگر آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ویب سائٹ پہ جا کے وزٹ کریں کہ واٹ از دی منیمم ایکسیپٹیبل سیزیرین سیکشن ریٹ ان اے کمیونٹی, وہ ہے 15%. آپ نے میرا خیال ابھی جو پاکستان نے دکھایا, بلکہ آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائز, میرا خیال تھا اب 60-70 دکھائیں گے, آپ نے دکھایا 22. ہم جھوٹ نہیں بولتے. نہیں ہاں وہ 22 دکھایا نا. تو دیٹ مینس کہ جو منیمم ایکسیپٹیبل سیکشن ریٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اگر نہیں ہو رہے تو اس کو وہ بولتے ہیں کہ وہ ایک ان میٹ نیڈ ہے. ان میٹ نیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکشن جو مس ہوئے, یعنی 100 میں سے اگر 15 سیزیرین نہیں ہوئے, 5 یا 7 لوگ جو مس ہوئے, وہ پروبیبلی ان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا جو کسی گنتی میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اسٹیٹسٹکس آپ کو پتہ ہے کہ کمزور ہیں, اور وہ اسٹیٹسٹکس کے اندر وہ ڈیٹیل آتی ہی نہیں ہے, تو وہ بیسکلی پریفری میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ شہروں کی انڈیجنس پاپولیشن میں بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ مس ہوئے. تو 15% سے اگر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ضرورت تھی ایک سیزیرین سیکشن سے ڈیلیوری کرنے کی, جو کہ نہیں پوری کی گئی, اور اس کے اندر کوئی اور حادثہ ہوا. 15% سے کم نہیں ہو رہے. جی میں وہ گزارش آپ سے کروں کہ 15% سے کم ہو. یہ تو ایک بیسک ہے, وہ جو میرا خیال آپ نے بتایا تھا کہ شاید وہ 2 سے 5% شروع میں تھا 1990, اور پھر وہ بڑھ کے جو ہے وہ اوپر چلا گیا. پرابلم کیا ہو رہی ہے, میں آپ کو ایک عرض کر دوں, سوری, کہ جو آپ کے اربن 3 شہر ہیں نا, ان میں یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے. جی لیکن کیونکہ آپ کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں اور ضلعوں میں یا گاؤں میں رہتی ہے, تو وہ اس کو آگے نگیٹ کرتی ہے. ورنہ آپ کی دوسری چیز یہ سر, ایک اب یہ ان کمیونٹیز کی بات ہے جہاں پہ آپ کی جو اینٹی نیٹل کیئر ہے, یعنی حمل کے دوران جو نگہداشت ہے, وہ تھرو آؤٹ 9 مہینے چلتی ہے, اور آپ کو رسک فیکٹرز کا جلدی پتہ چل جاتا ہے. آپ نے جو بڑے شہروں کی بات کی, اس کا ایک اور پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ بڑے شہروں کے اندر جب پیشنٹ ریفر ہو کے آتے ہیں, تو اس میں سے جو تعداد ہے کمپلیکیٹڈ مریضوں کی وہ ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے. یہ مطلب تو ایسی بات ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تو خیر چونکہ گائنیکالوجسٹ جو ہیں وہ قصبوں اور ضلعوں تک چلے گئے. آج سے 10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ ایون لاہور کے قریب ترین جو علاقے تھے وہاں سے بھی سارا کا سارا ریفرل لاہور ہی آتا تھا. تو نیچرلی جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہی کمپلیکیٹڈ آئے گا تو سیکشن ریٹ جو ہے وہ نیچرلی اس کے بعد بڑھے گا. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی سیکشن کرتا ہے ڈاکٹر کسی بھی وجہ سے, وہ ایتھیکلی کم از کم اپنے آپ کو جواب دے سب سے پہلے, جس کو انڈیکیشن بولتے ہیں کہ اس آپریشن کرنے کی کیا وجہ تھی, کیا انڈیکیشن ہے. دیکھیں ہماری جو میڈیکل سائنس ہے نا, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, کالے اور سفید میں نہیں ہے, اس میں بہت سارے گریز ہیں. میں آپ کو 2 پیرلل مثالیں دے دیتا ہوں جو ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایک ہے ہارٹ کا بائی پاس ہونا, اور ایک ہے کمر کی درد کا آپریشن ہونا. آپ ابھی کمیونٹی میں چلے جائیں اور آپ ڈاکٹر سے یا پیشنٹس کے ساتھ بات کریں تو بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر آپریشن پہ کہ کیا اس کا ہارٹ بائی پاس ضروری تھا, یا کیا فلاں شخص کی جو کمر کی درد تھی اس کا آپریشن ضروری تھا. اور وہ ایک اینڈ لیس ہے وہ چیزیں, اور وہ ڈیبیٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے جو اس ڈیبیٹ کے اندر وہ انڈیویجول جو ڈاکٹر ہے, جیسے میں ایک انڈیویجول ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو بتا سکتا ہوں, وہ انڈیویجول ڈاکٹر اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ جی ہاں جی میرے خیال سے اس پیشنٹ کا بیک ایک جو تھی اس کا آپریشن ہی حل تھا. اس طرح سے آبسٹیٹریشن اگر کسی کی نگہداشت کر رہا ہے پریگنینسی کے دوران تھرو آؤٹ 9 منتھس, اس کے اندر وہ اس ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے کہ اس کی انڈیکیشن کیا تھی, اینڈ جسے کہتے ہیں ڈو بیسٹ فار یور پیشنٹ. آپ نے جو بات سر کہی نا, جو وہ اس میں تو نیچرلی ہمارے ہر پروفیشن کے اندر کچھ نہ کچھ ایک پرسنٹیج ہوگی لوگوں کی جن کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ انیتھیکل انہوں نے کیا. سیونگ ہے نا سر پروفیشن, تو جب یہ اپنا اس طرح کی کیئر کرتا ہے تو ہمیں بڑے شدید الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ پرسنٹیج تو پھر ہوگی. میں ابھی آتا ہوں اس پہ کچھ پرسنٹیج کیوں نہیں ہے, کیوں زیادہ ہے, لیکن اس پہ بھی آتا ہوں. ڈاکٹر شعیب سے پہلے میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. سر اس میں کچھ تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ نا جب سے اب ایک نا اس کو ایک بزنس بنا لیا گیا, کیونکہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی اس میں میٹر کرتی ہے. اس میں پیشنٹ کو کیونکہ اب تو کینسر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے جب سے سی سیکشن کی تعداد بڑھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سی سیکشن کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. جی اس میں اب جو لاسٹ ریسرچ ہے اس میں یہ آ گیا کہ ایڈیجنس بنتی ہیں, کافی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کینسر کی جو ریسرچ ہے کہ وہ پہلے سے کافی زیادہ ہو گیا اس ایشو میں. لیکن سر جس طرح طیب صاحب ہمارے ٹیچرز ہیں, مطلب ہے کہ اس میں یہ سر یہ آ رہا ہے کہ میں نے خود یہ چیز نوٹ کی ہے اکثر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر کہ وہاں پہ پیشنٹ کو کونسل ہی غلط کیا جاتا ہے. جس سے آپ نے پہلے بات کی ہے,
اور اینڈ پہ وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اس حالت میں پہنچا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کو پینز ہوتی ہیں, وہ اس کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس کی ڈیسیجن جو ہوتی ہے اس کی دادی, اس کی نانی, اس کے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نارمل ڈیلیوری کرانی ہے. اب جو پیشنٹ کو کونسلٹ کیا ہوتا ہے, اب اس پہ جھگڑا بھی بڑھتا ہے, اس چیز پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں فیملی کے اندر, اور اینڈ ریزلٹ ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ ہی عمل کیا جاتا ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ 45 to 50% ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر. گورنمنٹ کے اندر کیوں کم ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اندر جو بھی ڈاکٹر ہے اس کو اس چیز کے پیسے تو ملنے نہیں ہیں. اس نے نارمل ڈیلیوری کا ویٹ کرنا ہے, ایس پی ڈیز کا ویٹ کرنا ہے, اس نے کروانی ہے. دوسری بات, جب جو کمپلیکیشنز ہیں یا امنیوٹک فلوئڈ یا جو بھی ڈینجرس چیزیں ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے اس کی انڈیکیشن بنتی ہے, سر جس طرح کہہ رہے ہیں سر, وہ بالکل ہے, ایک حقیقت ہے. لیکن اب یکدم کیا ہو گیا ہے کہ وہی جو انڈیکیشنز 10 سال پہلے آتی تھیں اب وہ بہت زیادہ آنے لگ گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ پروفیسرز بھی دیکھی ہیں گائنی کی جو کہ گورنمنٹ کے اندر ایس پی ڈیز کرواتی ہیں, اور پرائیویٹ کے اندر وہی پروفیسرز جو ہیں وہ اسٹریٹ اوے اپنے پی جیز کو پوسٹ گریجویٹ جو ان کے ساتھ ٹرینیز ہوتے ہیں ان کو یہ کونسل کر کے رکھتی ہیں کہ آپ نے ان کو آپریشن کے لیے ہی کونسل کرنا ہے. اس کو پین کم ہوگی, اس کی جو فردر میرڈ لائف, اب کہنا نہیں چاہیے اچھی گزرے گی, مطلب ہے کہ وہ ایس پی ڈیز کرائے گی تو اس کی مطلب ہے اگلی لائف جو اس طرح سے بہتر نہیں گزرے گی. تو اس کے اندر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آگے بھی آتی ہے انسان کی, اس طرح کا پیسہ بنا کے انسان کو کبھی جس چیز کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کو تھوڑا کم کرنا چاہیے, اور پراپر جو بھی اینٹی نیٹل کیئر جو پرائیویٹ کے اندر ہے وہ تو میرے خیال میں ٹو دا پوائنٹ ہی ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں. ڈاکٹر طیب, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پلاسٹک سرجنس کے بڑے ڈراسٹک کے ریزلٹس ہیں پاکستان میں, اور میجورٹی اس لیے ڈراسٹک ریزلٹس ہیں کہ جنرل سرجنز جو ہیں دے پورٹرے اینڈ کلیم ٹو بی پلاسٹک سرجنس وین دے آر ناٹ. اب اگر وہ جوائنٹس کو سیپریٹ کر رہے ہیں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, انگلیاں کسی کی تیزاب سے اگر جڑ گئی ہیں تو ان کو سیپریٹ کریں تو وہاں پہ تو دل بی گڈ. لیکن یہ وہ کاسمیٹک سرجری میں آتے ہیں, یا جو ہماری آپ یہ سمجھیں ایون بیوٹیشنز جو ہیں وہ بوٹاکس دینا شروع ہو گئے ہیں اور وہ فلرز لگانا شروع ہو گئے ہیں, تو اس وجہ سے بڑی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں لوگوں کی. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کے گائنیکالوجسٹ کے روپ میں بہت سے ایسے سرجنز ہیں جو ایکچولی گائنیکالوجسٹ ہیں ہی نہیں, سرجنز ہیں, سو ان کو آتا ہی ایک کام ہے سرجری, پیٹ پھاڑو, بچہ نکالو, پیسے لو, گھر جاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ مشاہدہ درست آپ کا اس حد تک ہے کہ بہت سارے پیریفری میں ایسی جگہوں کے اوپر جو اسٹیبلش ڈاکٹرز ہیں, جو کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایک اسٹیبلش ڈاکٹر ہے اور اس کا سرجیکل ہینڈ ہے, وہ اس میں گائنی کے لوگ کم ہیں یا جنرل سرجن زیادہ ہیں. تو یہ بالکل ہوا ہے, اور کہ جنرل سرجنز کئی دفعہ یہ والا فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ صرف سرجیرین سیکشن تک محدود نہیں, اس میں گائنی کی سرجری بھی شامل ہے. اب سرجیکل ٹیکنیک سے تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, اوبویسلی جنرل سرجنز کی سرجیکل ٹیکنیک جو ہے وہ گائنی تو ایک لیکن ان کو آتا ہی وہ ہے, میں کہہ رہا ہوں. ہاں, لیکن گزارش یہ کہ مطلب ان کا فیصلہ کرنا نہیں بنتا اس بات کا. یہ جو جہاں سے بات ہم نے شروع کی کہ پہلے تو آپ کی انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ کیوں کا فیصلہ اگر نہیں ہے تو صرف آپریٹ کر دینا, وہ دیٹ آئی ایگری کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, اور وہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں اس فیصلہ کرنے کی. اب مجھے بتائیں میرے الفاظ پہ دوبارہ آپ کو ایشو ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اتنا تو اجازت دے دیں, اتنا تو مارجنس آپ مجھے دے دیں کہ میں اپنا ہوم ورک کر کے بیٹھا ہوں. چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں, بات ہو رہی ہے میڈیکل پروفیشن کی, ان پرٹیکولر گائنیکالوجسٹ. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر محمد طیب کی, ڈاکٹر شعیب نیازی کی, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی پینفل ٹروتس بتاؤں گا, پھر آپ کے لیے اور ڈاکٹر شعیب کے لیے بڑا تکلیف دہ ماحول ہوگا. آپ لوگوں نے کیونکہ اپنی کمیونٹی میں واپس جانا ہے نا, گو میں نے بھی جانا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً, لیکن چلے فیکٹ یہ ہے, میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں, اور یہ میرا ڈاکٹر شعیب سے اور ڈاکٹر طیب سے دونوں سے کھلا سوال ہوگا, دونوں میں سے جو چاہے اس کا جواب دے اور جو چاہے نہ دے. پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے آپ کی لیبارٹریز کی یا لیبس کی جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی لیبس چلتی ہیں. اگر وہ ڈاکٹرز کی رشوتیں بند کر دیں, اور جو کہ منیمم 50% آف دا لیب کاسٹ ہے انوائس کی, اور آپ دیکھیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ان کو رپورٹس دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس الٹرا ساؤنڈ کو نہیں مانتا, آپ مبشر کلینک سے کرائیں.
آپ لقمان کلینک سے الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اب آپ وہاں جا رہے ہیں, لقمان کلینک کا جو ہے وہ ریفرل, وہ آپ سے پہلے پوچھیں گے آپ کو کس ڈاکٹر نے بھیجا یہاں پہ, وہاں پہ نا آپ ڈاکٹر کا نام, اچھا یہ ڈاکٹر کون سے ہیں شعیب والے, وہ گنگا رام میں بیٹھتے ہیں کہ جنا میں بیٹھتے ہیں, وہ آپ ان کو ایگزیکٹ بتائیں گے تو ان کو شعیب نام کے کئی ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں کہ بھئی کس کو پیسے جانے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ فارما کمپنیز دیتی ہیں ڈاکٹروں کے یہاں پہ, اور بہت حد تک, ہر ایک کی تو نہیں لیکن کافی زیادہ لوگوں کی. جب یہ میل پریکٹس ہو رہی ہو اور جب ڈاکٹرز نے اپنا اس طرح سے پیسے کمانے ہو یا لیبز اس طرح سے کمانے ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل اس طرح کمانے ہو کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دو, ان کو پتہ ہے اس نے سروائیو نہیں کرنا لیکن وینٹیلیٹر پہ ڈال دو کیونکہ ہم نے اس پہ کمائی کرنی ہے, تو پھر میں کیا کہوں میڈیکل پروفیشن کو, اینی ون آف یو. سر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نجی ہاسپٹل ہیں ان کے اندر مال پریکٹس بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی واپس جانا ہے, جو ہمارے نا ایماندار ڈاکٹر ہیں نا, چاہے وہ گورنمنٹ میں چاہے وہ پرائیویٹ میں ہے, وہ اپنی ایمانداری سے پریکٹس کرے گا. اب جو کمیشن کی حد تک ہے یہ بالکل ہو رہا ہے, 25% بھی اور 15% یہ سب سے کم ہے کمیشن جو طے کی جاتی ہے. اب کچھ لیبز ہیں جو کہ, اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, یو کے چکتائی, نیو چکتائی, مطلب اتنی انہوں نے نام ایک ہی نام سے کئی سب سٹینڈرڈز لیب, اصل مچھلی یہاں پہ مل رہی ہے, اصل مطلب اب وہ ان کے پاس اگر کوئی مریض جا کے پھنس ہی گیا ہے تو وہ آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اصل چکتائی نہیں ہے, آپ دوسری پہ چلے جائیں. وہ اس کو اسی حساب سے ریٹ بھی دکھائیں گے, اس کو پھر بتائیں گے کہ یہ ریٹ آپ کو وہاں سے اتنا مل رہا تھا, ہم آپ 1500 میں کر دیتے ہیں. آپ کچھ ٹیسٹ ہیں, ہاں میں جن کی بات کروں گا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو بڑے اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, ANA کا ٹیسٹ ہے, IFA سے, وہ شوکت خانم آغا خان سے بیسٹ ہوتا ہے وہاں کی لیبز. اور اس طرح کچھ ٹیسٹ ہیں جو گنٹھیا کے TCCB کا ٹیسٹ ہے, وہ ہم نے لیب سے چیک کیے ہیں کہ ہم نے کچھ لیب سے کروائے جو کہ مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ میں کم تھی, ان سے وہ کریکٹ نہیں آئے. جب وہی آغا خان جو کچھ اچھی لیب سے ریپیٹ, وہ تو ایک پرٹیکولر ٹیسٹ کی بات ہوگی, میں ایک جنرل. لیکن سر اس میں اب یہ چیز کلیئر کرنے لگا ہوں کہ جو فارماسیوٹیکل کے ساتھ ہے وہ بالکل کمیشن طے ہوتے ہیں, لیبارٹریز کے ساتھ بھی طے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو نا, میں ایک PMDC کا انہوں نے ریگولیٹری ادارہ بنایا ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے سر, اس کے اندر ہر 6 ماہ بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ایک تو اس کو چینج کر دیتی ہے, کوئی الیکٹڈ باڈی نہیں بناتے. اب انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا دی ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن کے آنے کے بعد عطائیت زیادہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ عطائیت بہت کم تھی, اب ہیلتھ کیئر کمیشن آیا, عطائیت زیادہ ہو گئی. نہیں اپنا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کا ایک بڑا کمال ہے, ہم صرف ڈاکٹرز کو پکڑتے ہیں, عطائیوں کو تو پکڑتے ہی نہیں ہیں. جو مرضی ہو جائے, وہ پلاس سے لے کے دانت نکال رہا ہو کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر, وہ ہمیں قابل قبول ہے. اور سر ڈاکٹر کے سامنے ایسے جا کے بیٹھ جاتے ہیں انسپیکٹر بن کے. اب وہ عطائیت کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ اب ٹیم نکل پڑی ہے, اس روٹ سے انہوں نے وہ بند کر دیتے ہیں. جب وہ اس کے بعد آتے ہیں ان کو گاڑی کا نمبر بھی پتا ہوتا ہے. اب سر اس ملک کے اندر عطائیت کی وجہ سے ہیپاٹائٹس, HIV, ایڈز اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ, اور آپ کے اسپتالوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں, پہلے اسی پہ میں جواب ڈاکٹر طیب کا لے لوں. جی سر. میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ایک بات ابھی بتائی کہ شادیوں کے پیسے سارے فارما والے دیتے ہیں, میں پاکستان سے کئی لوگوں کی, میں ساروں کے متعلق نہیں کہہ رہا, نہیں ویسے میں بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً 30 ایئرس سے پاکستان میں ایز اے کنسلٹنٹ پریکٹس کر رہا ہوں. 95 میں آ گیا تھا. میں آپ سے مطلب ہے کہ قسم کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر ایک کا بھی پتہ ہوتا تو میں چپ رہتا. مجھے کسی ایک, ہاں ہو سکتا ہے پاسبل. وہ تو دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے نا کہ آپ کے جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس میں ممکن ہے کہ کوئی 1% یا 2% لوگوں جو میل پریکٹس کی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. کہ اگر ایک پرٹیکولر ڈرگ ہے جس کو آپ یعنی سمپیتھیٹکلی سبسکرائب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پرسکرائب کر رہے ہیں, تو وہ بہت ہی ایک خوفناک اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے. وہ بہت ہی غلط کام ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک ہی ڈرگ 5 ناموں سے بک رہی ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے, زیادہ بھی ہیں. امریکہ میں 1900 ڈرگز ہیں FDA کی اپرووڈ. ٹھیک ہے. پاکستان میں 2.25 لاکھ ڈرگز ہیں. ہم زیادہ سائنٹسٹ ہیں, ہم زیادہ بڑے اپنا تحقیق دان ہیں, ہم زیادہ بڑے لیبز ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے پاس 100% جو سو کالڈ یہ کیا کہتے ہیں ہربل میڈیسنز مل رہی ہیں, ان کی ایک لیب بھی نہیں ہے پاکستان میں. وہ بغیر سرٹیفکیشن کے زیادہ تر انڈیا کا سرٹیفکیٹ لے آتے ہیں اور ہم پیسے لے کے ان کو رجسٹر کر دیتے ہیں. وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے تو کرکٹرز اپنا باہر وہ ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا کہ جی نینڈرول کھا کے آ گئے, ایکچولی انہوں نے OTC لی ہوئی تھی وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں, آل بیکاز آف منی. تو میں جو گائناکالوجسٹ کے اوپر سے شروع ہوا تھا ڈاکٹر صاحب, مقصد یہ ہے کہ ایک پیسہ
3 سے 5 لاکھ ہے اور ایک جگہ 50,000 ہے یا اپنا 30,000 ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری میں ایک گائناکالوجسٹ کو ایک پیشنٹ کی وجہ سے 5 دفعہ آنا پڑ سکتا ہے اسپتال. اس کے فالس الارمز ہو سکتے ہیں. اچھا پھر رات کو 3 بجے بھی وہ اس کو پرابلم ہو سکتی ہے یا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے. وہ صبح کے 4 بجے اب وہ ہر وقت اٹھ کے آ رہی ہے. اپنی زندگی کو انہوں نے کمفرٹیبل کر لیا کہ بتا کہ یار تمہیں 26 تاریخ کو صبح سرجری کر دیں گے تمہاری اور تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا, پھر گھر لے جانا اس کو, اللہ اللہ خیر سل, اس سے پہلے آپ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا, لیبر پین اور نو پین. Isn't that what is happening? سر میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میں دہرا دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہر انڈیویجول ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے فیصلے کے لیے وہ آپ نے جواب دے دیا. میں ایک اور سوال کرتا ہوں. چلیں, میڈیکل کمیونٹی نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا نا ان بھیڑوں کو, جی جی وہ نہیں ہو رہا نا, یہ ہمارا ایشو ہے. اب میں تو نہیں کر سکتا نا, میں تو ان کو چیک نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں. یو آر کوالیفائڈ. اگر کوئی جیسے نیشنل ہاسپٹل میں نام لے رہا ہوں, اس میں کیس ہو گیا 13 سینئر پروفیسرز کے اوپر, جناب انہوں نے اسمبلی میں کیا اور انہوں نے کہا ان کو چارج کر دو, 302 کا کر دو. میں تو اس کے خلاف بھی پروگرام کیا کہ یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کا تو پراپر بورڈ بیٹھے گا جو ان سے سپیریئر ہوگا انہی اسپیشلائزیشنز کا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ پروسیجر صحیح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. دین یو کین ڈو سم تھنگ. بالکل. میل پریکٹس ایسی تھوڑی ہے کہ میں نے کہہ دیا انجیکشن غلط لاتا, تو یہ تو میل پریکٹس نہیں ہے. بالکل بالکل. میرا خیال ہے وہ الزام لگنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ریئیکشن اور کارروائی آ جاتی ہے وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن. یہ بات تو ہمارے ملک میں بڑی ریمپنٹ. بیکاز ڈاکٹرز آر سائلنٹ اینڈ دے ڈو ناٹ پوائنٹ آؤٹ ہوز ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ. یہ اس وجہ سے آ رہی ہے. اگر آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہو تو ہم نہ کر رہے ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سر وہی بات آ جاتی ہے سر, ریگولیٹری ادارے جو گورنمنٹ بناتی ہے اسی مقصد کی ہے, اس میں ڈاکٹرز کو یہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. PMDC ڈاکٹرز کی ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹرز ہیں. سر یہ ان کا کام ہے نا. اب میں ایک کلینک پہ بیٹھا ہوں, میں دوسرے ڈاکٹر کا نسخہ بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا, کیوں کہ میں ایتھیکلس میں نہیں آتا. اب سر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, یہ ان کی ناکامی نہیں کر سکتے. اس میں کیا ایتھکس کی بات ہے کہ نسخہ ہی غلط ہے. مطلب ہے کہ کچھ میڈیسن زیادہ دے سکتا ہے, وہ اس نے اپنے سینس سے چیک کیا اس ڈاکٹر نے. سر یہ جو ادارے ہیں نا ان کو پاورفل کرنا پڑے گا. اب آپ مزے کی بات سنیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن, اسی وجہ سے آپ نے کووڈ میں کتنے لوگ مار دیے کہ لوگ بیکٹیریا کے لیے اینٹی بائیوٹکس لیتے رہے جبکہ وہ وائرل ڈیزیز تھی. سر اس میں تو انڈیکیٹڈ بھی نہیں ہے ویسے, لیکن سپر ایڈڈ انفیکشن ہو سکے تو پھر اس میں مطلب دے دیتے ہیں. اس میں تو ایزومیکس اتنی ہوئی کہ وہ بلیک ایزومیکس ہی ہو گئی ہے. ڈاکٹر شعیب نیازی میرے ساتھ ہیں, ڈاکٹر طیب بھی میرے ساتھ ہی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. بات ہو رہی ہے میڈیکل پروفیشن کی, ان پرٹیکولر گائنیکالوجسٹ. آل آف دیٹ آفٹر بریک. میٹرس کے پرائیویٹ اسپتالوں نے جو روپ دھار لیا ہے وہ ناقابل قبول ہے کسی بھی ایتھکس کے حساب سے. اس کی چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے جو ریگولیٹری باڈیز آپ کی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آپ سیریسلی سمجھتے ہیں ریگولیٹری باڈی؟ سر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام ہی یہ ہے مانیٹرنگ اور لائسنسنگ. ویسے فار 1 منٹ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, ہاں یہ اس قابل ہیں. سر وہ قابل وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے بن جائیں گے. آج سے 15 سال پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں سے کرتے. یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل پروفیشن میں بہتریاں لے آئیں گے. از دیٹ پاسبل؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. وہ 2 سال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. سر وہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا. آپ ڈاکٹرز کو ہی لے کے آئیں اس کمیشن میں, پھر میں مان لوں گا وقت کے ساتھ بہتری ہوگی. میرا خیال ہے ڈاکٹرز بھی ہیں نہیں ہے نا پاپا, وہ ان کی آواز کتنی ہے, وہ تو ان کو جی سر ہی کرنا پڑتا ہے نا ان کمیشنوں میں, ورنہ کمیشن کا حصہ نہیں رہیں گے.
لیکن سر وہ پرابلمس کو جنرلی ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں، کلینکل پرابلم کو اگر سمجھنا ہو. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھی بھی بیچ میں ہوتی ہیں. آپ تو جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نے پڑھا ہوگا کہ خبر یہ نہیں ہے کہ ہیتھرو میں ہر روز 1000 جیٹ لینڈ ہوتا ہے، مگر خبر یہ ضرور ہے کہ 20 سالوں میں ایک جہاز گر گیا. تو اس طرح جو لاکھوں کروڑوں لوگ صحت یاب ہو کے گھروں کو چلے جاتے ہیں وہ خبر نہیں ہے، لیکن نیچرلی ہائی لائٹ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو گڑبڑ ہوتی ہیں. ایک کمپلیکیشن ریٹ ہوتا ہے نا ہر چیز کر رہے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، ہم میل پریکٹس کی تو بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. ہم ان ایتھیکل پریکٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ 0% ہونی چاہیے. بالکل. تو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ تو آئی تھنک کہ ہاسپٹلس کو ریگولیٹ یا مانیٹر کرنے کا جو کیپیسٹی ہے وہ بائی لا تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس یا سندھ کا ہوگا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ان کے پاس. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو گائنیکالوجسٹ کو اگر کوئی پیشنٹ کہے کہ میں نے سیزیرین نہیں کرانا، اس کو ایموشنلی وہ اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور اس کے گھر والوں کے کوئی مجبور ہو جاتی ہے کرانے کے لیے؟ بشر بھائی اس میں نا کچھ گائنیکالوجسٹ کی حد تک یہ ٹھیک ہے، اس میں ان کچھ کے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں مہینے میں. سر وہ اب جو لوگوں کو انفارمیشن جو ہو رہی ہے نا، اب میں نے بھی یہ پاپولیشن کی حد تک یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو الیکٹیو لسٹ ہے سیکشن کی، کہ ایمرجنسی سیکشن کرنا پڑتا ہے نا، سیکشن تبھی ہوتا ہے جو وہ ایمرجنسی کرنا پڑے موسٹ لائکلی، تو وہ کم ہو گئی ہے. ایمرجنسی سیکشن کم ہو رہے ہیں، الیکٹیو لسٹ زیادہ ہو رہی ہیں جو کہ پراپر پلانڈ ہے. تو اس چیز کو میرے خیال میں دیکھا جانا چاہیے کہ جو الیکٹیو لسٹ ہے وہ کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ اس کو اب سر ایک اور پرابلم بھی آ رہی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کے حد تک، سیکشن کیوں ہو رہے ہیں. اب آپ صرف لیڈیشن کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ سر بیسک جو ہے نا سینٹوسین کی انجیکشن ہے، ہائیڈرلیزین ہے، ایمپشیا کا پیشنٹ ہے، وہ نہیں ملتی. سی پی چائلڈ اتنے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، نرسری نہیں. ڈاکٹر شعیب، میری جو ٹیم ہے نا یہاں پہ کھرا سچ کی 17 لوگ ہیں، اس میں شامل ہوں. اس میں کسی کا ایک بچہ بھی نہیں ہوا جو سی سیکشن سے نہ ہو. اسی طرح میں آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے جاتا ہوں پاکٹس میں، اینڈ دین یو ول ریئلائز کہ آپ لوگ کتنا کھلواڑ کر رہے ہیں. سر یہ آپ باتیں کر رہے ہیں پڑھی لکھی، ڈاکٹر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں پڑھی لکھی، اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں جو عام آدمی کی ہے، جو ہو رہا ہے اسپتالوں میں ہمارے عورتوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری جیبوں کے ساتھ. سر یہ سیکشن تو واقعی بتدریج. چلیں شعیب، مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک سرجری کے اندر سے سرجن کو بھی پیسے ملتے ہیں، انسٹیٹس کو الگ ملتے ہیں، باقی ہسپتال کو الگ ملتے ہیں؟ صحیح ہے؟ بالکل ایسے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جتنے دن پیشنٹ اسپتال میں رہتا ہے تو اسپتال والا وہ پیسے اس سرجن کو بھی دیتا ہے، ڈاکٹر کو جو اس کو کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے، اور سالوں میں آگے جاتا ہے؟ بالکل پیسے ملتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی نے یار اپنی کمیشن کے لیے اس کو رکھنا ہے اسپتال میں، اس کو پیلنا ہے وہاں پہ. آپ یہ بھی نہیں ہوتا کہ 5 اپنا جو ہے آپ کے کنسلٹنٹس وہ دن میں اس کا پھیرا لگا جائیں گے، 5 منٹ دیکھیں گے، اس کو اچھا پیناڈول دے دیں، اس کو یہ کر دیں، اچھا نہیں وہ ایڈمنسٹر نہ کریں، ابھی اس کو کم کر دیں، بعد میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے سر اس کا جناب 4000 پڑا ہوتا ہے بیچ میں. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ بالکل سر، وزٹس کے جو پیسے چارج ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں پوری پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، میں ایک چیز کی بات نہیں کر رہا. آپ بشر بھائی بالکل آپ کافی دیر سے اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ میرے خیال میں ہمارا بھی ہے. بات یہ ہے کہ سر ہم نے اس کو ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس کو کم کیسے کرنا ہے، اس کا سدباب کیسے کرنا ہے. سر مطلب ایک اب جتنے ہاسپٹل ہیں نا، ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے یہ سروس ہاسپٹل گنگا رام یہ ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوا، یہ ابھی ان کے رولز کے مطابق نہیں ہے. تو سر انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نے کیا اپنی کرنا ٹیم ہے؟ کی ایگزامپل کیوں دی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ سارے کھڑپینچ ہیں، یہ ویل کنیکٹڈ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کا روپ چلتا ہے، یہ اپنا کبھی کبھی اوپر نیچے بھی کر لیتے ہیں، مان رہا ہوں میں. گھر والوں کو نہیں چلتا اگر یہ کنٹرول آ گئے، ان قابو آ گئے اس ٹائم پہ، آپ باقی عام آدمی کا سوچیں. ٹھیک ہے، کہ مبشر لقمان آپ کے قابو آ گیا تو کتنی معصوم ہاؤس وائفز ہیں، ان کو قابو کرنا کتنا کو مشکل ہے. بالکل صحیح. نہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ میں نے وہی بات کہی نا کہ میرا خیال ہے انڈیویجول ڈاکٹر جو ہے وہی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ایک پروسیجر جو ہے وہ کیوں ہوا ہے. مگر آبویسلی اگر ایک انڈیویجول ڈاکٹر کے بارے میں آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس بے شمار جاتے ہیں اور وہ سارے سیکشن، تو وہ جاتے کیوں ہیں پھر اس کے پاس جب اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نہیں کرے گا؟ ہمارا پاکستان جو ہے نا یہ یلو پیجز پہ نہیں چلتا، یہ ریفرل بزنس ہے. یہ میں نے گاڑی بھی خریدنی ہو، ٹائر خریدنی ہو، بیٹری خریدنی ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، میں اپنے دوست سے پوچھوں گا کہ میں انہیں طیب نو فون کرنا. وہ ہمارا سارا کام ریفرل پہ چلتا ہے.
ہمارے ہر چیز ریفرل پہ چلتا ہے. ہمارا پرائم منسٹر ریفرل پہ چلتا ہے, اس کا نام دیتا ہے کہ بھائی اینو بنا لو تو بچ جاتا ہے. یار آپ کمال بات کریں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب اس کا کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے, میں نے تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. آج آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ پاکستان کی عوام کو اگر ہم سکھ نہیں دے سکتے تو ہم مزید دکھ نہیں دیں گے. بھئی آپ ہر برائی تو نہیں آپ کام کر سکتے نا, ہر چیز کو تو اچھا نہیں کر سکتے, لیکن میڈیکل کمیونٹی آج یہ سوچ لے کہ ہمارے اندر اگر 2 کالی بھیڑیں بھی ہیں, 2, میں 20 کی بات ہی نہیں کر رہا, 200 کی بات ہی نہیں کر رہا, تو ان کو ہم نے پن پوائنٹ کرنا ہے. سر اس ضمن میں ایک بات اس میں ایڈ کروں سر, ایک چیز جو ہے وہ یہ مائنڈ میں رکھیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اب اسپیشل کیئر, کرٹیکل کیئر کے جتنے بھی ہیں نا, وہ آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ ٹیم ورکس کے اوپر ایمفیسس چلا گیا. وہ انڈیویجول ڈاکٹر ایک بندے کے نام. ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیبر روم میں ایک مریض ہے جو کہ مانیٹر ہو رہی ہے, تو اس کے اندر پھر وہاں پہ باہر کے ملکوں میں مڈ وائفز ہوتی ہیں, باقی جو کم فیسلٹی والے وہاں پہ نرسز یہ وہ, تو وہ ایک گروپ آف ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتا ہے جو ایک انڈیویجول مریض کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جس میں اس کے چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا رسک فیکٹر ریلیٹیولی کم ہو, اس کی مانیٹرنگ بہتر ہو اور وہ نارمل یا جس طرف بھی جانا چاہے. ابھی ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اس کا بھی فقدان ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آپ کے جو انسلری آپ کے جو ہینڈز آن ہیں بیچ میں پروفیشنلز, نرسز, مڈ وائفز, ان میں بھی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے, کیونکہ بہت سارا ہمارے ملک سے ڈاکٹرز کا بھی وہ آپ کی ٹیمیں جو لمیٹڈ ہیں نا سر, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ہمارے سکسیسو گورنمنٹس جو آئی ہیں اس ملک میں, انفارچونیٹلی میڈیکل پروفیشن ان کی پرائیورٹیز میں ہے ہی نہیں. نہ ایجوکیشن ہے, نہ میڈیکل ہے, نہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, ٹھیک ہے نا. ان تینوں کو ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے. ایجوکیشن بھی بزنس ہے, میڈیسن بھی بزنس ہے, واٹر بھی بزنس ہے, یہ بھی ہم خرید کے پی رہے ہیں. ہم نے, ہماری حکومتوں کی یہ پرائیورٹیز میں ہے ہی نہیں. جب 2.5% بجٹ اگر صرف ہیلتھ کا بجٹ ہوگا, جس میں سے 75% نان ایڈمنسٹریٹو اس میں لگ جائے گا, تو وہ ایڈمنسٹریٹو اس میں کاسٹ میں آ جائے گا, باقی اپنا نان ایڈمن کا ہوگا, اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو اسپتال میں صفائی نہیں ہو سکتی اس سے. تو وہ ریاست تو آپ کی مفلوج ہو چکی ہے, ریاست تو نہیں کر رہی ہے, تو میں اپنی مدد آپ کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے جو باقی ٹیئرز ہیں جو کہ اس ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں, ان چیزوں کو جو شعیب جو بات کر رہے ہیں کم کرنے کے لیے, اس میں بہت لوگ مسنگ ہیں, اس میں مسنگ بہت. یہ بھی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ فیو ایئرز میں بہت زیادہ ایکسوڈس ہے, بہت سے ہیلتھ پروفیشنلز, نرسز, ڈاکٹر جس کو موقع ملتا ہے وہ باہر کیوں نہ جائیں باہر. مجھے یہ بتائیں, بس میں اگر ہوتا میں چاہتا, میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رکھتے ڈرائیوروں کی طرح ذمہ داری آپ دیتے ہیں پوری قوم کی زندگی بچانے کا, ورکنگ کنڈیشنز نہیں ہیں, ٹولز نہیں ہیں, پیشنٹس جو ہیں لوائکین ان کے مار رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو. یہ کوئی لائف ہے یار, عزت نہیں کرا رہے. وہ پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پیشنٹ کیئر پہ آتا ہے نا سر, جب لوگ چلے جاتے ہیں سارے. تو ہاں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ گیو یو این ایکسکیوز. نہیں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی کی لیک آف کیئر یا ان ایتھیکل اپروچ کی وہ گنجائش نہیں. اب آپ کو چلے میں ایک فگر دیتا ہوں, فگر میرے پاس, اب یہ مجھے نہیں پتا کتنا ایکوریٹ ہے اس وقت, کیونکہ یہ کچھ سال پرانا ہے. اوکے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پی آئی سی کی نام لے رہا ہوں میں اسپتال کا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. آئی تھنک اٹ از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ, ناٹ اونلی ان پاکستان, اینی ویئر ان دا ورلڈ. اور جتنے وہ پروسیجرس کرتے ہیں فزیکلی, اتنے اسٹاف کے ساتھ, اتنی فیسلٹیز میں میں نے تو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتے دیکھے. لیکن آپ کو پتا ہے اس میں 95% ان کا سکسیس ریٹ ہے اور 70% فیلئر ریٹ بھی ہو جاتا ہے. کہ سرجریز جن کی ہوتی ہیں یا جو وہاں سے نکلتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نکلتے ہیں. پوسٹ آپریٹیو کیئر جو ہے ہماری, وہ ان کو انفیکشنز بھی کرا دیتی ہے, ان کو اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اینڈ سڈنلی دوز پیشنٹس دیٹ ڈو ناٹ گو بیونڈ 6 months. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اس وقت بائی پاس ہوا تھا, اس کے بعد سے بس ٹھیک ہی نہیں ہوئے, وہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بڑے فیکٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب جو پیشنٹ کی جان لیتے ہیں, ہم مان رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایتھکس ان میں سے نہ ہو, موریلٹی نہ ہو. ہماری سے اتنی سی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح ہے, اور بالکل آئی تھنک ہمارا جو میڈیکل کا جو اوتھ ہے, اگین وہ یہ بات کہ اوتھ کتنے لوگ پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں, اس کے اندر یہ بنیادی اصول ہے کہ thou shalt do no harm. آپ لوگ جب ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹس کو لٹاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ہم انفیکشنز کیری کرا رہے ہیں اور یہ مر جائیں گے.
پھر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. سر بڑوں کی بات تو نرسری کے اندر 3 بچے جن کے اندر انفیکٹیو ریٹ ہی بہت زیادہ ہے, ٹرانسمیشن ہی بہت زیادہ ہے, ان کی امیونٹی اتنی ویک ہے. آپ سر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی نرسری میں چلے جائیں, آپ کو ایک بیڈ پہ 3 بچے ملیں گے. ایون کہ جب ہمارے جو سی ایم صاحبہ ہیں یا ہمارے منسٹر جاتے ہیں وہ انہی انکیوبیٹرز کو جا کے چیک بھی کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ 3 بچے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل کے ایمرجنسی کے اندر آپ کسی کو ریفیوز ہی نہیں کر سکتے کہ جتنے بھی بیڈ ہیں. سر اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ایک تو کیئر متاثر ہو رہی ہے, دوسرے یہ ہے کہ انفیکٹڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کے اندر اب جس طرح ڈاکٹروں کو مار پڑ رہی ہے, جس طرح ڈاکٹروں کے حالات ہو چکے ہیں, آپ کے اندر انجیکشن نہیں آ رہا. اب اسٹریپٹوکائنیز کا انجیکشن ہے جو ہارٹ اٹیک کے بعد فوری طور پہ آپ نے, اگر پرائمری اینجیوپلاسٹی نہیں ہو رہی تو آپ نے وہی دینا ہے. اب اگر وہ نہیں آ رہا, آپ پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں, اس کو 4 ایملوڈی اس کو خون پتلا کرنے والی گولیاں دے دیتے ہیں اور ساتھ اس کو ڈسپرین دے دیتے ہیں. اس کے ریفرل کے اندر جو اس کا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اس کو واپس نہیں آ سکتا, چاہے وہ پی آئی سی کے اندر انجیوپلاسٹی کروا لیتا ہے, اسٹینٹ ڈلوا لیتا ہے, وہ جو ہارٹ کا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو سر یس, اور سر اریتھمیاز کے پیشنٹ ہو رہے ہیں. اب پی آئی سی کتنے لوگوں کا برڈن برداشت کرے گا؟ پی آئی سی کے اندر مطلب ہے کہ اب کچھ لوگ ہیں جو کہ گنگا رام کے اندر پریزنٹ کر رہے ہیں, جناح کے اندر کر رہے ہیں, ان کو سر ریفر کیا جاتا ہے پی آئی سی کے اندر. پورے پنجاب سے ریفر لاتا ہے. یہ جو آپ نے بات ابھی کی نا 3 پیشنٹس آن اے بیڈ, میں تو پبلک سیکٹر میں ساری میری لائف گزری ہے, میں وہاں نہیں ہوں, لیکن اس میں ایک بہت بڑا ڈیلیما ڈیوٹی ڈاکٹرز کا یہ ہوتا ہے یا کسی بھی وارڈ انچارج کا کہ وہ کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کر سکتے. اب اگر 20 بیڈز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں وارڈ میں اور 60 مریض آ گئے ہیں, کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آپ 40 کو دروازے سے باہر بھیج دیں, یہ ناممکن ہے. تو یہ انڈیویجول ڈاکٹر جو ڈیوٹی پہ ہیں ان کی تو آئی ڈونٹ نو کیوں شعیب صاحب, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 کیسے لیٹ گئے. ہم ان کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے اس بات پہ کہ 3 کیسے لیٹ گئے, لیکن وہ 40 کو گھر نہیں بھیج سکتے. ایم ایس ان کو کہہ رہا ہے, اور ایم ایس کو اگر کوئی ہیلتھ سیکرٹری کہہ رہا ہے, ہیلتھ سیکرٹری کو اگر کوئی سی ایم نے کہا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر ویسے ہی کچھ بھی نہ کوئی کہہ رہا ہو, آپ اس وقت ایمرجنسی جو ہے نا آپ کی اوور لوڈڈ ہیں پبلک سیکٹر کی. خیر اس کی کئی ریزنز ہیں, بٹ اینی وے ڈاکٹر محمد طیب صاحب, ڈاکٹر شعیب جی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور یہ میڈیکل پروفیشن پاس کوئی ایسا ایشو ہو کہ جب آپ کو آپ کے گھر پہ ڈیلیوری ہو رہی ہو تو پلیز ہولڈ دا ڈاکٹر اکاؤنٹیبل کہ پورا آپ کو ایک سے کھیلنے والی بات ہے. ہمیں لگتا بڑا آسان ہے کہ ایک کٹ لگے گا اور بچہ ڈیلیور ہو جائے گا, اس کٹ کے بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں جو آج ہم انفارچونیٹلی شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے ڈسکس نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو, ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. انٹل دی نیکسٹ